والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the one who gave us permission to understand Him, to obey Him and to love Him. Without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, we cannot achieve any of these actions or goals. Everything that He has created, it is with His permission that the creation moves. It is with His permission that the creation is able to do something. If the permission of Allah subhanahu wa ta'ala is not there, even a leaf on a tree will not move. So if the leaf moves on a tree, that is because the permission of Allah subhanahu wa ta'ala is there. That's why the leaf moves. In the matter of creation, every single thing that exists cannot disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning the moon cannot say that I want to be the sun today. The sun cannot say that I want to be the moon today. The stars cannot say we would like to be planets today. The planets cannot say we want to be stars today. The fire cannot say I want to be water. The water cannot say I can be fire. All of the laws that Allah subhanahu wa ta'ala has made for the creation, none of the creation can break it. In the matter of human beings and jinn, Allah subhanahu wa ta'ala with His permission gave them the ability to choose. Meaning if His permission was not there for us to be able to choose, we would not have been able to decide anything for our own selves. If we can decide between the right path and the wrong path, it is because His permission is there that we should have the choice. So even having choice is not without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Although what is His insha? His insha is that I will give you this power of choice, I will give you the power of reasoning, I will give you the power of intellect. My insha, my want is this, that you make the right decision. Although if you're not going to make the right decisions, you will come to me on the day of judgment and you yourself would realize that the one who has been an oppressor is you and no one else. Meaning I was not the one oppressing you. I was not the one that did zulm on you. I'm not the one sending you to the place of punishment. That if it is not clear for you right now, it will become clear for you when you come to me. You will know all of your actions would be there. Even if you've done an iota worth of evil, you'll see it. If you've done an iota worth of good, you will see it. You will come to that conclusion that it was because of my own choice and my own reasoning and my own intellect that I am being pushed towards the place of punishment, or I am being taken towards the place of reward. So when we come to that particular understanding, we know that it is not something that we are bound by destiny, or we are bound by some sort of predestination that we are going to either be good or we're going to be bad. It is our choice, although this choice that we can use has to be according to the laws that Allah subhanahu wa ta'ala has made. So we cannot choose without the laws. Like you cannot make that decision. That decision has to be made according to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. So you cannot say that we are predestined or we are forced. No, we are not forced. We are told that if you are going to make a choice, you have to make that choice according to the laws that I prescribed you by. Because in those laws, you're going to be able to get the most benefit, and it is the one that will get you to that place of reward.
So that doesn't mean that by force Allah subhanahu wa ta'ala is taking us towards heaven, or by force Allah subhanahu wa ta'ala is taking us towards hell. No. Now when we choose something, there are two paths, let's say. One goes, just as an example, one goes to Disneyland, and one path goes to Khana Kaaba. So from the place that you stand right now, let's say there are two paths. One is going to Disneyland and the other one is going to Khana Kaaba. You have a choice that you can make the decision which path to take. Right? The reason you will take the path of Disneyland is because you will find in Disneyland some sort of benefit or entertainment or something that you can get from there. In order for you to make that decision, you need to know what is the benefit that Disneyland is providing you. Whether it is because somebody else told you that in Disneyland you'll have such and such entertainment and rides and so forth, and there'll be Mickey Mouse and there'll be Snow White and there'll be, those dwarfs, and you'll walk around and there'll be rides where things will go up and down and things will go round and round, and you will have cotton candy and you will run around and you can be all happy and all joyful and you will have a great time. So because somebody told you this about Disneyland, who have gone there, you will make that decision that because you also want to have cotton candy, you also want to go on those rides, you want to see also those figures, so you will say, okay, I will make that decision to go to Disneyland. The other choice, if you were to take the choice to go towards Khana Kaaba, is also because somebody has told you. If you were to go to Khana Kaaba, it is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. The first look on Khana Kaaba, the house of Allah subhanahu wa ta'ala, you can ask for any prayer, and whatever that you're going to pray for, that prayer is going to be accepted. When you go and do all of the responsibilities that you have in that Hajj or visiting the Khana Kaaba, you will come out as pure as when you were brought into this world. And Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all of your sins, and you're going to have such an amount of spirituality that you will not be able to believe that every time you go you would want to come back. Because somebody said that to you, you will make from the choice of Khana Kaaba and the choice of Disneyland, you will have two options, and out of the two, you will pick the one that you want. Not because somebody told you that this is how it is in Khana Kaaba and somebody told you this is how it's in Disneyland. The choice that you're going to make is because of what you want to do. The both paths are there, but depending on what you want, you will be taking the one choice. So again, where the choice comes is on your want, or what you desire, or what you think is important, or what you think is going to be the most beneficial. Whenever you make that choice, you're always choosing because it fits into what you are and what you want. And because of that, humanity has been divided into two groups. All of humanity is divided into two groups. Alladhi khalaqakum, in Surah Taghabun, verse number 2, Allah subhanahu wa ta'ala says that He is the one who has made you. Minkum kafirun wa minkum mu'min. So Allah subhanahu wa ta'ala says that I have created you. I am the one who has created you. And among you, there are only two groups. ہمارے کتنے گروپس بن چکے ہیں؟ بہت ہیں. مثلا 72 ہیں, 73 ہیں, 1000 ہیں, 2 لاکھ ہیں, جتنے بھی ہیں. بالآخر تعداد ابھی تک گنی نہیں جا پا رہی, کیونکہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا گروپ نکل آتا ہے. تو اگر 1200 سال گزر چکے ہیں تو 1200 سال میں اگر ہم ایک بھی گروپ تصور کریں جو امام کی غیبت صغریٰ سے چلا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت 1200 کم سے کم ہو. اور اگر ہم ان گروپس کو کیلکولیٹ کرنے لگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے لے کے امام زمان جو کہ 250 سال کا عرصہ ہے, اس میں کتنے گروپس بنے؟
اس کو اگر ہم کرنے لگیں 250 چلیں، 250 اور 1200 1450. اب اگر آپ اس طرح سے کیلکولیٹ کرنے لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے اور 1,24,000 پیغمبر آئے اور 1,24,000 پیغمبروں کے خاتم الانبیاء کے درمیان میں جو فاصلہ ہے یا جتنے سال گزرے ہیں، اب اگر آپ ان ساروں کو کیلکولیٹ کرنے لگیں آپ تو کہیں گے کہ بھئی یہ دو گروپ تو نہیں ہیں، بلکہ تعداد تو گروپوں کی ہزاروں میں ہے یا لاکھوں میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے الذی خلقکم، میں نے تمہیں بنایا ہے، منکم کافر و منکم مؤمن. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں دو گروہ ہیں، اور پہلے کافروں کو لے کر آ رہا ہے، منکم کافر و منکم مؤمن، اور کافر کی مناسبت کے ساتھ مسلمان کو نہیں لے کر آ رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، وہ کہہ رہا ہے ایک گروپ کافر ہے اور ایک گروپ مومن ہے. اب یہاں پہ اگر ہم کچھ کسی اور مجمع میں پڑھ رہے ہوتے تو اس پہ نعرہ حیدری لگ جانا تھا، کیونکہ مؤمن جب ہم نے کہا تو اس میں فوراً ہم اپنے آپ کو شامل نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying that there is only two groups. And whenever you see Hizb or group, or whenever He's dividing humanity, you will see that the division is only in two groups. Either is Kafir and Mu'min, or is Hizbullah, or Hizb Shaitan. It's either those people who are in the wilayat, Allah waliyul ladina amanu, یا تو وہ ہے یا ان کا ہے کہ جس کی شیطان کی ولایت ہے. یعنی اگر آپ پوری کی پوری انسانیت کو دیکھیں گے تو صرف اور صرف وہ دو گروہ میں بٹے گی. ان دو گروہوں کے مختلف نام ہو سکتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام جو نام استعمال کیے جائیں گے ان دونوں گروہ کے لیے وہ ان دونوں ہی گروہ کے اوپر فٹ ہوتے ہیں. یا تو وہ حزب اللہ ہے، یا پھر وہ حزب شیطان ہے، یا پھر کافر ہے، یا پھر مومن ہے، یا وہ ہے جو جس کا کہ خدا ولی ہے، یا وہ ہے جس کا کہ شیطان ولی ہے. یعنی دو ہی صرف اور صرف گروپ ہیں. Right? We understand that? That Allah subhanahu wa ta'ala has created us, and among the creation of even jinn and men, not just men, even in jinn and men, there are only two groups. Either it is kafir or that group is mu'min, meaning also the jinn are divided only in two groups. Either they're from Hizbullah or they're from Hizb Shaitan. ساتھ ہیں. تو یہ جو دو گروپ بنے، اب یہ کون سی گروپ ہیں؟ یہ وہ گروپ ہیں کہ جو خود اپنی چوائس سے، اپنی وانٹ سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے راستے کو لینا ہے. آیا ڈزنی لینڈ کے راستے کو لینا ہے یا خانہ کعبہ کے راستے کو لینا ہے؟ آیا یعنی یہ جو جہاں پہ ان دو گروپس کا ڈویژن ہوتا ہے وہ انتخاب ہے کہ ایک نے انتخاب کیا ہے خدا کا راستہ، ایک نے انتخاب کیا ہے شیطان کا راستہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد، اس کے اوصیاء کے بعد، ان دونوں راستوں کو کرسٹل کلیئر کر دیا. یعنی کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ یہ دونوں راستے کون سے راستے ہیں. تو پھر یہ مسئلہ پھر یہاں پہ آگے ہوتا ہے کہ پھر یہ کیوں ہے کہ آپ سنی بھائیوں میں اتنی زیادہ ڈویژن دیکھتے ہیں. پہلے اسلام جو ہے وہ سب مسلمان، پھر اس کے بعد شیعہ سنی ہوئے، پھر سنیوں کے اندر بہت سارے گروہ بن گئے، اور پھر اب شیعوں کے اندر بہت سارے گروہ بن رہے ہیں، اور ہر سال نیا گروہ بن رہا ہے. صحیح. تو یہ پھر کیوں ہو رہا ہے کہ دین اسلام ایک ہے، خدا نے تمام کے تمام پیغمبروں کے ذریعے سے ساری کی ساری ہدایت، سارے کی ساری کلیئرٹی بھیج دی ہے، اور بھیجنے کے بعد بھی ہم پریشان ہیں کہ یہ دونوں راستے ہیں یا نہیں ہیں، یا 3 راستے ہیں، یا 4 راستے ہیں، یا 5 راستے ہیں. یعنی ہم اس کے اندر بھی کنفیوز ہیں کہ آیا ان 2 راستوں کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کوئی راستہ ہو. یعنی یہ کہ آپ خدا کے راستے کی طرف نہ جائیں، شیطان کے راستے کی طرف نہ جائیں، اور ایک کوئی تیسرا راستہ ہو جس کی طرف ہم جا سکتے ہیں، جو کہ اگر جو تیسرا ہوگا وہ ظاہر ہے پھر وہ راستہ ہوگا جو دونوں کو مکس کر کے
right؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یا تو پھر حق ہے یا پھر باطل ہے، دونوں کو ملا کے کوئی رستہ ایکچولی نہیں بنتا. لیکن مسئلہ یہاں پہ آ کے بن جاتا ہے کہ حق اور باطل کو ملا کے ان دو سے زیادہ رستے بن چکے. چاہتے یہ جو اتنے زیادہ آپ کو گروہ نظر آ رہے ہیں نا، جو ہیومینٹی اتنے زیادہ گروہز میں بٹی ہوئی ہے، یا جو اسلام کے اندر اتنے زیادہ گروہ بٹ گئے ہیں، ان کے بٹنے کی وجہ یہ ہے کہ حق اور باطل کو مکس کر کے نئے نئے رستے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، اور ان نئے نئے رستوں کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ خدا کا رستہ ہے، پھر لیبل لگا دیا جاتا ہے یہ شیطان کا رستہ ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کر کرا کے بات وہیں پہ پہنچ جاتی ہے کہ صرف اور صرف سامنے دو رستے ہی دکھائے جاتے ہیں، لیکن وہ دو رستے پھر حقیقی رستے نہیں ہیں، جس کی بنا پہ پھر بہت سارے گروہ بنتے ہیں. مثلا ایک شخص کہتا ہے آپ مقصرین میں سے ہو، ایک شخص کہتا ہے کہ آپ مقصرین میں سے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا رستہ مقصرین کا رستہ ہے، مقصرین کا رستہ باطل کا رستہ ہے. آپ کہتے ہیں بھائی ہم امام علی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مانتے ہوں گے لیکن آپ مقصرین میں سے. دوسرا وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا رستہ صحیح ہے کیونکہ ہم مقصرین میں سے نہیں ہیں. ایک کہے گا کہ آپ شہابی ہیں، یعنی آپ شیعہ بھی ہیں اور وہابی بھی ہیں، یہ بھی دونوں مکس ہو جاتے ہیں. یہ بھی حق اور باطل کو مکس کر دیا نا، جو شہابی بنا اس میں حق اور باطل کو مکس کیا، وہابی کو بھی مکس کیا، شیعہ کو بھی مکس کیا، اور پھر شہابی بنا. اب یا تو آپ شہابی ہیں یا پھر آپ یہ ہے، یعنی کر کرا کے صرف اور صرف دو رستے ہی نکلتے ہیں، لیکن ان دو رستوں کے اندر حق اور باطل کو مکس کیا گیا. اس کی وجہ سے آپ کے پاس کمپٹیشن بہت ساری بن گئی ہیں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اس طرح سے کوشش کریں کہ کچھ ہمارے پاس، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی ہستیاں بخشی ہیں کہ کہ جنہوں نے ہمیشہ that always they have been able to make sure that in every era a person should have the choice between the right path and the wrong path. یعنی ائمہ معصومین نے ہمیشہ حق کو ظاہر کیا ہے، اور باطل جو اپنے نقاب پہن کے آ جاتا ہے حق کا، اس کے نقاب کو اٹھا کے بتایا لوگوں کو کہ یہ باطل ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور ابھی بھی چل رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم روز محشر میں خدا کے پاس پہنچ کے گئے کہ خدایا ہمارے لیے تو رستے کلیئر ہی نہیں تھے. اگر ہم یہ جا کے کہہ دیں گے ہمارے لیے رستے کلیئر ہی نہیں تھے، تو پھر ہمارے پاس ایک حجت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں خدا سے کہ خدایا ہم نے اگر رانگ ڈیسیژن لگائی یا بنائی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ تو اس کا قصور ہوا جس نے حق اور باطل کو مکس کر دیا تھا، اور مکس کر دیا تو ہمارے سامنے حق مشتبہ ہو گیا، باطل بھی پتہ نہیں لگتا تھا کیا ہے، اور ہم نے اس رستے کو خود ہی سے چوز کر لیا، اور چوز کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کریں کہ تم ہمیں عذاب دے رہے ہو. امام حسین نے اس اسلام حقیقی کو بچایا. امام حسین جو مدینہ سے نکلے، اور ہم بھی اس بارے میں سبھی اتفاق رکھتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ مولائی ہو، انقلابی ہو، لبرل ہو، شہابی ہو، مقصرین میں سے ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہی اس بات پہ متفق ہیں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی اور اسلام کو بچایا. جب ان سے یہ پوچھیں کہ آقا صاحب انہوں نے کون سے اسلام کو بچایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے اسی اسلام کو بچایا جس اسلام پہ ہم ہیں. تو جس اسلام پہ ہم ہیں اگر اس طرح سے کرتے رہیں تو 72 یا 73 یا 80 یا 90 یا 100 اسلام بن جاتے ہیں. تو بالآخر ان 100 اسلام میں سے امام حسین نے ایک ہی اسلام بچائے نا. امام حسین نے 100 کے 100 تو نہیں بچائے، انہوں نے ایک ہی اسلام بچائے. تو پھر وہ کون سا اسلام تھا جو امام حسین نے بچایا؟ اس بات پہ تو ہم متفق ہیں کہ امام حسین نے اسلام کو بچایا. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ اسلام کو بچانے کے لیے شہادت چاہیے، کیونکہ وہ خون تھا جس نے کہ اسلام کے درخت کو بچایا. جو کربلا کے اندر گرا وہ خون تھا جس نے اسلام کو بچایا. تو ایک وہ ہے نا، ایک شعر بھی ہے کہ
آپ اب مجھے میری وہ تھوڑی سی آپ مجھے ہیلپ کیجیے گا کہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہاں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انسان کو بیدار تو ہوئے ہیں، ہاں ہر کوئی کیا کیا گیا؟ قوم پکارے گی ہمارے یہاں. ہاں ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو یہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. اور پھر اگر اسلام ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اسلام کربلا سے کیا تھا؟ مرا ہوا تھا. اگر زندہ ہو تو پھر تو کربلا کی ضرورت نہیں ہے نا. مار دیا گیا. ہاں مار دیا گیا تھا یا مرا ہوا تھا؟ بالآخر اسلام زندہ نہیں تھا، کیونکہ ایسے بھی تو لوگ تھے نا کربلا میں کہ جو کہہ رہے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت گزری جا رہا ہے، امام حسین کا گلا کاٹو جلدی سے. وہ بھی تو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے تھے نا، جو کہ عصر کی نماز کو پڑھنا چاہ رہے تھے اول وقت. اور اس اول وقت پڑھنے کے لیے جس کام کو کرنا انہوں نے اپنے لیے لازمی سمجھا کہ اول وقت تاکہ ان کو مل جائے، اس رسول کے نواسے کا گلا کاٹنا. صحیح. اب یہ جو ساری مختلف شکلیں نکلی ہوئی ہیں، امام حسین نے کس اسلام کو بچایا؟ جب آپ کسی گروہ سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس نے امام نے ہمارے اسلام کو بچایا. اور یہ جو گروپنگ ہو گئی انقلابی مولائی اور روشن فکر اور شہابی اور مکسرین اور یہ ساری، اس کی بھی اگر خدا نے ہمیں توفیق دی تو تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشنز بتائیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم واقعاً کس فولڈر میں فٹ ہوتے ہیں، خود سے، نہ کہ دوسروں کو فٹ کرتے رہے، خود سے پتہ لگ جائے کہ ہم کس فولڈر میں فٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ہم یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ ہمیں اس کی تعریف کا پتہ نہ ہو. امام علی کی ایک حدیث ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور پھر جیسے کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ جو موضوع ہے وہ خود معرفت کے حوالے سے اسی کے مختلف ابعاد کو دیکھا جائے گا. ابھی تمہیدی گفتگو چل رہی ہے تاکہ ہمارے ذہن جو آمادہ ہو جائیں موضوع کے لیے، موضوع کی اہمیت کے لیے، اور یہ کہ اس موضوع کی ضرورت کتنی ہے ہمیں. کیونکہ ہم خود سب یہ جانتے ہیں کہ کسی کو بھی ڈویژن اچھی نہیں لگتی. یہ جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں ان حالات میں کسی کا دل بھی خوش نہیں ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم کمزور ہوئے ہیں، ہمارے درمیان میں اختلافات ہیں، ہمارے درمیان میں لڑائیاں، دشمنیاں، کدورتیں ہیں، اور ہمارے وسائل بٹ رہے ہیں اور ہم خود بھی بٹ رہے ہیں. اور ہم اس پٹری پہ چل چکے ہیں کہ جہاں پہ ممکن ہے، جیسے کل عرض کیا تھا خدا ایسا نہ کرے، لیکن ہم اس پٹری پہ آ چکے ہیں کہ جہاں پہ شیعہ کا گلا کاٹ رہا ہوگا اس نام پہ کہ امام حسین کی عزا اور امام علی علیہ السلام کے فضائل. کیونکہ ہمارا ہاتھ گریبانوں تک تو پہنچ چکا ہے اور عنقریب وہ ہاتھ جو ہیں وہ گردن تک پہنچیں گے اور اس کے بعد ان گردنوں کو اتارا جائے گا. تو ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ اس سے زیادہ بٹیں ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ آیا خدا نے ہمیں کوئی معیار دیا ہے کہ جس معیار کی بنا پہ ان تمام کی تمام جو 100 یا 200 یا 1000 یا 10,000 اسلام کی شکلیں ہیں ان شکلوں میں سے ہم اس اسلام حقیقی کو جان جائیں جس کو کہ امام حسین علیہ السلام نے بچایا تھا. امام کہتے ہیں کہ الاسلام ہوا تسلیم. اور اس ڈیفینیشن کو پہلے کہنے سے پہلے امام نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جس طرح سے ابھی اسلام کی تعریف کرنے لگا ہوں نہ پہلے کبھی کسی نے کی تھی اور نہ کبھی کوئی پہلے بعد میں آ کے کر سکے گا. اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ اس تعریف کو دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ اس سے اچھی تعریف اسلام کی نہیں ہو سکتی، اور نہ اس سے پہلے کسی نے ہمیں بتائی ہے اتنی اچھی تعریف، اور نہ ہی کوئی بعد میں بتا سکتا ہے، اتنی جامع تعریف ہے. ہم کہتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل. یہ سارے الفاظ تو جانے پہچانے نا. الاسلام هو التسلیم، امام کہنے کہ اسلام وہی تسلیم ہے اور وہی تسلیم یقین ہے اور وہی یقین تصدیق ہے اور وہی تصدیق اقرار ہے اور وہی اقرار ادا ہے اور وہی ادا عمل ہے. سمجھ میں آ گئی؟
اسلام یعنی کیا؟ اسلام یعنی تسلیم کا نام ہے، اور تسلیم یعنی یقین کا نام ہے، اور یقین یعنی تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق یعنی اقرار کا نام ہے، اور اقرار یعنی ادا کا نام ہے، اور ادا کا نام یعنی عمل. So Imam is saying that Islam is submission, submission is conviction, conviction is endorsement, endorsement is confirmation, confirmation is sense of responsibility, and the sense of responsibility is action. So if we were to do a bit of reverse engineering, what we will come up to, if there is no action, what happens? If there is no action, there is no sense of responsibility. If there is no sense of responsibility, that means there is no confirmation. If there is no confirmation, that means you cannot endorse it. If you cannot endorse it, that means you are not convinced on it. And because you are not convinced on it, that means that you have not submitted to it. And because you have not submitted to it, you do not have Islam. Right? اردو میں کہیں اگر عمل نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے، مثلا میں نماز نہیں پڑھ پا رہا، میں روزہ نہیں رکھ پا رہا، میں حج نہیں کر پا رہا، کوئی بھی فروع دین کو لے لیں جو اعمال کے اندر آتے ہیں، اگر میں ان میں سے کسی کام کو نہیں کر پا رہا تو کیا ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہاں ہو پرابلم، کیونکہ اب ہم ریورس جا رہے ہیں نا، تو پرابلم کہاں ہو اگر میں اس کام کو نہیں کر پا رہا، یا مثلا اگر میں داڑھی نہیں رکھ پا رہا، یا مثلا بہنیں جو ہیں وہ حجاب نہیں پہن پا رہی. آپ نے بھی کہا ہوگا کہ اتنے دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، ابھی تک یہ لفظ نہیں سنا تھا، اب آپ نے سن لیا. صحیح ہے نا؟ اگر ایسی بات ہے کہ مثلا چلیں میں نماز نہیں پڑھ پا رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاسبل کہاں پہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ میرے اندر سینس آف رسپانسبلٹی اس کام کو کرنے کی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی. اور یہ کیوں نہیں ڈیولپ ہوئی؟ کیونکہ پاسبل یہ ہے کہ میں ابھی اس چیز کو کنفرم نہیں کر سکا، اس کا اقرار نہیں کر سکا. اور میں اس چیز کا اقرار کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ابھی اس چیز کی تصدیق نہیں کی. اگر میں نے اس چیز کی ابھی تصدیق نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ابھی یقین اس چیز پر نہیں آیا. کیونکہ مجھے اس چیز پر یقین نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ میں اس کے سامنے تسلیم خم نہیں ہو سکتا. اور اگر تسلیم نہیں ہو سکتا، خم نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی میرے پاس اسلام نہیں آیا. صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی خلقکم منکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی خدا ہے جس نے تمہیں خلق کیا. سورۃ تغابن کی آیت جو پڑھی تھی، آیت نمبر 2، کہ خدا ہے جس نے کہ تمہیں خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد تمہارے 2 گروہ بن جاتے ہیں، یا تو کافر ہیں یا پھر مومن ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا کافر اور مسلمان، خدا نے کہا یا کافر ہیں یا مومن ہیں. اور یہ عرض کیا تھا نا کہ 2 ہی گروہ بنتے ہیں، یا حزب اللہ ہوتی ہے یا پھر حزب شیطان ہوتی ہے. صحیح ہے؟ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا کچھ کا ولی ہوتا ہے اور کچھ کا ولی شیطان ہوتا ہے. صحیح نا؟ یہی 2 گروہ بنتے ہیں، اس کے علاوہ اور تیسرا گروہ نہیں ہے. ہم اس کو بنا سکتے ہیں کہ حزب اللہ کو اور حزب شیطان کو مکس کر کے ایک تیسرا گروہ بنا لیں، کیونکہ وہ جو لیکن تیسرا گروہ جو بنے گا، اس کے اندر جب اس چیز کو لوگ دیکھیں گے تو کوئی اس کو دیکھے گا کہ یہ حزب اللہ کا ہے، کوئی دیکھے گا کہ یہ حزب شیطان ہے. اور جب ایسا ہوگا تو پھر اس چیز کو دیکھ کے انسان فرداً 2 گروہ میں بٹ جائے گا. اور ان دونوں کے پاس جو حالت آئے گی، جو ان کے پاس ایک پکچر آئے گی، اس پکچر کو جب وہ دوسروں کو پریزنٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ 2 بن جائیں گے. جب وہ 2 آگے جائیں گے اور کرتے کرتے آپ کیا دیکھیں گے کہ اگر 1.6 بلین مسلمان ہیں تو اس میں سے تقریباً کیا ہو گیا؟ 600-700 ملین شیعہ ہو گئے، اور باقی کیا ہو گئے؟ سنی ہو گئے. اور پھر ان سنیوں کے اندر بھی بہت سارے، کوئی یہ ہو گیا حنبلی ہو گیا، شافعی ہو گیا، مالکی ہو گیا، کوئی وہابی ہو گیا، کوئی سلفی ہو گیا. یہ سارے پھر چیزیں آ گئی. دیکھیں نا کیسے وہ 2 سے پھر کتنے ایسے 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 کرتے کرتے اب شیعوں کے اندر بھی بے انتہا ہیں.
صحیح ہے نا؟ اور امام نے جو یہ جو ڈیفینیشن دی ہے یہ ہمارے پاس معیار بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم یقین کو سمجھیں، ہم تصدیق کو سمجھیں، ہم تسلیم کو سمجھیں، ہم اقرار کو سمجھیں، ہم ادا کو سمجھیں اور ہم عمل کو سمجھیں. کیونکہ یہ تسلیم ایک چیز حاصل کرنے والی ہے، یہ خود بخود آ جاتی ہے؟ نہیں آتی. کسی نے ہمیں سکھائی ہے تسلیم؟ جب ماں نے ہمیں دودھ دیا کسی کو سکھانا پڑا کہ اس دودھ کو پی لو؟ جو ماں نے دودھ دیا فوراً ہم جیسے اس دنیا میں آئے ماں نے دودھ دیا ہم نے پینا شروع کر دیا. کسی نے بتایا ہمیں کہ دودھ کو پیو؟ یعنی کیا؟ یعنی ہم نے دودھ کے سامنے اپنی بھوک کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیا. مجھے اگر ابھی پیاس لگی ہے تو میں اس پیاس کے سامنے اکڑ سکتا ہوں؟ کتنے مثلا وہ ماہ رمضان میں ہم اکڑ جاتے ہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے پیاس لگے لیکن میں پانی نہیں پیوں گا. اور ہم کیوں اکڑتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ بھئی یہ واجب ہے تم پہ، تم چاہے روزہ رکھو اس میں پانی نہیں پی سکتے. لیکن اگر ریگولر ڈیز میں پیاس لگے تو بندہ کیا کرتا ہے بھائی؟ کتنی دیر اس کے سامنے اکڑ سکتا ہے؟ بالآخر اسے ایک حالت تو پیدا ہوگی جس کے اندر وہ اپنے سر کو خم کر دے گا اور پانی کو پی لے گا. بھوک لگی اب آپ کو، کیا کریں گے؟ نہیں سر کو خم کریں گے، اکڑ جائیں گے. نہیں میں بھوک لگی ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کتنی دیر؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن. بالآخر کیا ہوگا؟ پھر آپ دوبارہ سبمٹ کر لیں گے. So there are things that we submit to instinctively that nobody teaches us. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم طبیعت کے مطابق ہم ان کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فطرت کے مطابق ہم ان کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ایک if you go in front of a person of greatness, automatically you will feel yourself to be lowly in front of that person. نہیں؟ اب وہ جس کو بھی آپ گریٹ کہتے ہیں، اگر if somebody thinks that James LeBron or LeBron James is actually great, right? So if somebody goes in front of LeBron James, what will happen? Automatically they will feel humble. اپنے سر کو جھکا دیں گے. Right? If somebody thinks that, Imam Khamenei is great, when you go in front of him, automatically your head will be bowed down, you will submit yourself. ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، اس نے ریسنٹلی جو ہے وہ آقا کے ساتھ ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے 10 بوسی کی. تو 10 بوسی کے بعد کہتا ہے کہ میں تھوڑی دور گیا اور مجھ سے چل نہیں ہوا اور میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. تو کہتا ہے جس سوچ نے مجھے رلایا وہ یہ تھی کہ جب میں ان کے سامنے تھا، ان کے 10 کو میں نے بوسہ دیا، جو وہ نور تھا، جو وہ عظمت تھی، اس عظمت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس عظمت نے مجھے اتنا متاثر کیا جو کہ امام کے پاؤں کی خاک بھی اگر کہ کوئی اس کو کہہ دے تو وہ کہے گا کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا لقب ہے. اس نے کہا کہ جس بات پہ رونے لگا، اس نے کہا کہ ان کی عظمت کے سامنے، ان کی نور کی میں تاب نہیں لا سکا، تو جب میں امام وقت کے سامنے ہوں گا تو میری کیا حالت ہوگی. تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے سامنے ہم اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں، اور کیونکہ ہماری طبیعت میں ایسا ہے، ہماری وہ ضروریات ہم ان کے سامنے سبمیشن کر دیتے ہیں. صحیح ہے. انسٹنکٹ کی اب اردو کے اندر میرے خیال میں یہی زیادہ ہے بہتر چیز، جو کہ طبیعت کے حوالے سے. طبیعت اور انسٹنکٹ بیسیکلی وہ چیز ہے جو کہ کامن ہے ہمارے اور حیوانات کے درمیان میں. صحیح ہے. اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو فطرت جو ہے وہ چیز ہے کہ جو ہمارے درمیان میں کامن ہے، لیکن یہ کامنالٹی حیوانوں کے اندر نہیں ہے. یعنی یہ فطرت کی بنیاد پہ ہماری تعریف ہوتی ہے کہ ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں. یعنی جو شخص فطری چیزوں کے سامنے اپنے سر کو خم کرتا رہے اس کو کہتے انسان،
اور جو شخص فطری چیزوں کے سامنے اپنے سر کو خم نہ کرے اس کو کہتے ہیں حیوان۔ فطری کیا ہے کہ عدل کے سامنے اپنے سر کو خم کر دو، یہ فطری چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ حق کے سامنے اپنے سر کو خم کر دو، فطری چیز ہے۔ خدا کے سامنے اپنے سر کو خم کر دو، یہ بھی فطری ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح ہے نا؟ اگر صبر دیکھتے ہو کسی کے اندر تو اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر دو، حلم دیکھتے ہو تو سر کو خم کر دو، یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ پوری کی پوری انسانیت جس پہ متفق ہے اس کو کہتے ہیں فطرت۔ پوری کی پوری انسانیت اس بات پہ متفق ہے کہ کوئی ہے نا، کوئی ہے، یعنی کون؟ یعنی وہ کہتے ہیں کوئی خدا ہے، کوئی پاور ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر پوری ورلڈ پاپولیشن میں سے آپ ایتھیسٹ کو کرنے لگیں تو 1 یا 2% بھی نہیں بنتے۔ 7 billion people in this world, if you were to take the percentage of how many people are atheists, it's not even 1%. ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی 6 بلین سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی فطرت ان کو یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ کسی نے تمہیں خلق کیا ہے، تم خود سے خلق نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے تمہارا کوئی خالق ہے۔ کیونکہ تمہارا کوئی خالق ہے تو جو بھی خالق ہوگا اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، یہ فطری چیز ہے۔ صحیح؟ ہر شخص کہتا ہے کہ عدل اچھی چیز ہے، نہیں کہتے ہیں؟ حتیٰ وہ لوگ جسٹس اینڈ لبرٹی، جسٹس لبرٹی فریڈم فار آل، وہ ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی اسٹیچو آف لبرٹی پہ لکھا ہوا ہے نا، جسٹس فریڈم اینڈ لبرٹی فار آل، چلیں یہی ہم کر لیتے۔ اب آپ یعنی جس ملک کی بنیاد عدل پہ کہتے ہیں کہ بنی ہے ہر کسی کے لیے، جس ملک کی بنیاد لبرٹی پہ بنی ہے ہر کسی کے لیے، لبرٹی اینڈ جسٹس اینڈ فریڈم فار آل، رائٹ، جس ملک کی بنیاد آزادی پہ بنی ہے ہر کسی کے لیے، کون سا ایسا شخص ہوگا دنیا میں جو کہے کہ کسی ملک کی بنیاد آزادی، لبرٹی اور عدل پہ نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی ہے؟ سب تو یہ کہیں گے کہ بھئی ملک کے اندر عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، لبرٹی ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ پوری دنیا متفق ہے اس بات پہ، کوئی اس پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگی، لیکن آزادی کی تعریف کون دے گا؟ Who's going to give you the definition of freedom? Who's going to give you the definition of liberty? Who's going to give you the definition of justice? Is it me and you? Is it the founding fathers? Is it the Constitution? It is a scientist? Is it a sociologist? Is it an anthropologist? Is it a philosopher? Is it a person who has studied and became a doctor and done PhD in justice, liberty or freedom? Or an author who's made the best bookseller, New York best bookseller on the top list, or a Nobel Prize winner? Who's going to give you the definition? کون دے گا؟ اسی طرح سے جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں جہاں پہ ہماری ڈویژن ہے، بھئی اعضاء کی تعریف کوئی ہے، کوئی ایسا شخص ہو جو کہ شیعہ اور کہہ کہ امام حسین کے اعضاء صحیح نہیں ہیں؟ معاذ اللہ، ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا نا، تو کہے کہ جو امام حسین کے اعضاء وہ صحیح نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں امام حسین کے اعضاء ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے کہ امام علی علیہ السلام میرے پہلے امام نہیں ہیں اور ان کے فضائل نہیں ہیں؟ جو شیعہ وہ کہے گا کہ امام علی میرے امام ہیں اور جو ان کے فضائل ہیں وہ فضائل ہیں، لیکن امام علی کی فضیلت کی تعریف اور اس کا مقصد کون بیان کرے گا آپ کو؟ وہ فضائل وہ ہیں جو کہ میں اپنے خیال اور تخیل میں امام کے لیے بنا لیتا ہوں، یا وہ فضائل وہ ہیں جو کہ رسول نے کہے ہیں؟ امام علی کے فضائل وہ ہیں جو کہ ائمہ معصومین نے کہے ہیں، یا امام علی علیہ السلام کے فضائل میں خود سے بنا سکتا ہوں کہ جو میرا دل چاہے؟ یعنی ان چیزوں جن کے اوپر ہم بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی تعریف ہم کس سے لے رہے ہیں۔
اگر تعریف ہماری سب کی ایک ہو جائے گی تو پھر کسی کے درمیان میں اختلاف نہیں رہے گا. تو بنیادی جو مسئلہ ہمارے پاس آ رہا ہے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ ہم بات تو سب ایک ہی کر رہے ہیں اور لڑائی بھی ہماری انہی موضوعات کے اوپر ہے، لیکن لڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اعضاء کی تعریف مختلف ہے، فضائل کی تعریف مختلف ہے. اگر اعضاء کی تعریف ایک ہو جائے، فضائل کی تعریف ایک ہو جائے، اجتہاد کی تعریف ایک ہو جائے، تقلید کی تعریف ایک ہو جائے، اس ساری کی ساری چیزوں کی تعریف ایک ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے اور یہ غلط رستہ ہے. پھر اپنی چوائس سے انسان جو چاہے اس رستے کو انتخاب کر لے، لیکن یہ رستے کلیئر ہونے چاہیے، ہر کسی کے لیے کلیئر ہونے چاہیے کہ یہ رستہ صحیح ہے اور یہ رستہ غلط ہے. کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے جو کہ آج کل ہمارے کمیونٹیز کے اندر پائی جاتی ہے. جیسے آپ کو کل بتا رہے تھے شاید نعرہ مار جنت پار، یہ کل آپ کو بتایا تھا. ایسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نعرہ ماریں گے تو آپ جنت پار ہو جائیں گے، یعنی آپ جنت میں چلے جائیں گے. یعنی ابھی اگر آپ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات کریں اور آپ نعرہ مار دیتے ہیں تو آپ جنت پار ہو جاتے ہیں. اب وہ انہوں نے بیسکلی کروانا کیا ہے، ایک نعرے کو کہنا ہے کہ بھئی آپ نعرہ لگائیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ نعرہ لگائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اگر نعرہ لگائیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. صحیح. اب اگر ہم آپ آ کے یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں نعرے کا معنی بتا دیں، اگر کوئی یہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں نعرے کا معنی بتا دیں، جو نعرہ آپ مار کے جنت سے پار جا رہے ہیں اس کا معنی بتا دیں. کون سا نعرہ؟ نعرہ حیدری نا. تو نعرہ حیدری کا معنی بتا دیں. آپ سے کبھی پوچھا؟ نہیں پوچھا نا. ہم یقین کریں نا کہ اب ہم ساری زندگی جو ہے ہم اس نعرے کو مارتے آئے ہیں اور جواب بھی دیتے آئے ہیں. پوری زندگی ہماری اس میں گزر گئی ہے. کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ نعرہ حیدری کی تعریف کیا ہے، کوئی مثلا ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نعرہ، آپ کو پتہ ہے نا نعرہ وہ ہوتا ہے بیسیکلی ایک چیز جو کہ آپ اونچی آواز میں کہتے ہیں. یعنی آپ کسی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لگاؤ، یعنی اب آپ لگاؤ کا لفظ ہٹا دیتے ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اور پھر آپ صرف کہتے ہیں نعرہ اور پھر حیدری. تو حیدر کون ہوتا ہے؟ حیدر کا مطلب کیا ہے؟ بہادر. حیدری یعنی بہادری، یعنی حیدری یعنی یا نسبت، یعنی بہادری کی نسبت. تو لگاؤ یا اونچی آواز میں بہادری کے پیکر کا نام لو. جو پیکر سمجھتے ہیں، دی ایمبوڈیمنٹ آف بریوری، meaning whom you will look at and you will be reminded of bravery. Meaning if bravery could have eyes and nose and ears and head and a body, it would look like Ali. That bravery in itself does not have a body. شجاعت کی آپ بتا دیں کوئی شکل، کوئی تصور آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن اگر کوئی تصور بن سکتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ علی کا قیافہ ہوگا، علی کا پیکر ہوگا، علی کا جسم مطہر ہوگا، جو کہ شجاعت کی انڈیکیشن ہے. تو ہم یہ کیوں لگاتے ہیں؟ کون ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ علی بہادر نہیں تھے؟ معاذ اللہ، ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ علی بہادر نہیں تھے. تو کافروں نے بھی ایڈمٹ کیا ہے، کافر بھی کہتے ہیں کہ علی سے زیادہ شجاع نہیں گزرا. تو پھر ہم یہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ لگاؤ بہادری کا نعرہ، اور علی جو کہ پیکر ہے شجاعت کا، کہ ہم بار بار کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ہم سے کہا گیا کہ اپنی مجالس کی زینت دو علی کے نام سے، علی کے ذکر سے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر جب بزدلی آ جائے، جب ہم بزدل بن جائیں، تو اگر دوبارہ شجاع بننا چاہیں تو بہادری کے پیکر کا نام لے کے شجاع بن جائیں. نعرہ حیدری.
تو پھر اگر ہم بار بار علی علی کرتے رہیں گے تو بزدلی ہمارے دلوں سے نکلتی رہے گی اور ہم بہادر بنتے رہیں گے. جب ہم بہادر بن جائیں گے تو پھر کسی اور کے سامنے اپنے سر کو خم نہیں کریں گے سوائے اللہ کے. سبحان اللہ. بہادری یہ ہوتی ہے. علی کیوں تھا بہادر؟ امام علی کیوں شجاع تھے؟ خیبر اٹھائے اس لیے، جنگ خندق لڑی اس لیے، خیبر لڑی اس لیے، صفین لڑی اس لیے. کیوں شجاع تھے؟ آپ علی سے پوچھیں. امام علی شجاع اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا سوائے اللہ کے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. جب اب ہم یا علی کرتے رہیں گے تو ہم بہادر بن جائیں گے. بہادر بننے کے بعد پھر ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، سبحان اللہ. کیونکہ صرف بزدل ہے جو گناہ کرتا ہے. صرف بزدل گناہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں تو میں خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہوں، یعنی خدا کے علاوہ اپنے سر کو تسلیم کرتا ہوں. اگر میں نے حرام فار ایگزامپل کھایا تو میں نے حرام کھانے کے اندر جو لذت ہے یا جو اماؤنٹ پیسے کی آتی ہے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا تو اس طرف گیا نا. اگر وہ سامنے میرے آتی اپرچونٹی اور سب کچھ ہوتا اور پیسے بھی دیے جاتے لیکن میں کہتا نہیں میں نے حرام نہیں کھانا، میں صرف اور صرف خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے. لیکن اگر دوسرا راستہ لے لیتا تو پھر یہ بزدلی ہے، یعنی خدا سے فرار بزدلی ہے، خدا کے نزدیک جانا شجاعت ہے. تو کون تھا زیادہ شجاع؟ وہی تھا کہ جو خدا کے سب سے نزدیک گیا. سب سے نزدیک کون گئے تھے؟ معراج پہ کیا ہوا تھا؟ معراج پہ کیا ہوا تھا؟ معراج پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا نزدیک خدا کے چلا گیا جو کہ میرے اور خدا کے درمیان میں کتنا فرق تھا؟ کعبہ و کانا قوسین وہ ادنا، یعنی کیا تھا کہ ایک کیا آپ لوگ کہتے ہیں، یہ فضائل پڑھتے تو رہتے ہیں آپ لوگ، تیر کمان. تیر کمان کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ نہیں ہوتا. یعنی یہاں پہ وہ نسبی فاصلہ بتایا جا رہا ہے، خود کا ایکچوئل فاصلہ نہیں بتایا جا رہا. یعنی میں خدا کے اتنے نزدیک پہنچ گیا کہ میرے اور خدا کے درمیان میں تقریباً کوئی فاصلہ نہیں رہا. تو پھر سب سے زیادہ شجاع کون ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام علی خود کہتے ہیں کہ جب جنگ بہت زیادہ گرم ہو جاتی تھی، یعنی جنگ جب بہت زیادہ گرم ہو جانی، جب ہم چاروں طرف سے دشمنوں کے درمیان میں گھر جاتے تھے، تو جب مجھے آرام لینا ہوتا تھا تو میں رسول کے پاس چلا جاتا تھا کہ رسول کے پاس جا کے، کیونکہ رسول اتنی تیز تلوار چلا رہے ہوتے تھے، اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ مجھے تھوڑا آرام کرنے کا وقت مل جاتا تھا. تو علی پیکر ہے شجاعت کا، لیکن یہ جو شجاعت کا وہ پیکر ہے، وہ شجاعت کا پیکر یہ فزیکل سٹرینتھ کا نہیں ہے، وہ شجاعت کا پیکر ہے خدا سے نزدیک ہونے کا، وہ شجاعت کا پیکر ہے عبودیت کا. یہ جو امام حسین کو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین کیوں حسین ہے؟ کیونکہ اس نے عبودیت کو، یعنی فادر آف سلیوری آف اللہ سبحانہ وتعالی، ان کی کنیا ہے یہ. ان کے وہ نہیں تھا کہ آپ کہہ سکیں کہ عبداللہ ان کے بیٹے تھے تو اس لیے ان سے کہا جاتا ہے ابا عبداللہ. یعنی امام حسین عبودیت کے فاؤنڈنگ فادرز یا فادرز میں سے ہیں. کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے؟ meaning he was great in the submission of Allah subhanahu wa ta'ala. He was so great that he was given the title of the father of submission. تو سید الشہداء کی اب شجاعت کی سمجھ میں آئی کہ کون سب سے زیادہ شجاع تھا کربلا کے میدان میں، کون سب سے زیادہ شجاع تھا؟
حسین سے زیادہ شجاع کوئی اور نہیں تھا. یعنی ہم جب تصور اور پیکر کے حوالے سے دیتے ہیں شجاعت کا، ہم کہیں گے سب سے زیادہ شجاع طاقتور حضرت عباس علیہ السلام تھے. حضرت عباس علیہ السلام کا جو پیکر تھا اس حوالے سے جیسے کہ ان کی ہمارے ذہنوں میں تصویر آتی ہے ماشاءاللہ سے، قد، قامت، شجاعت یعنی اسٹرینتھ، بازوؤں کی اسٹرینتھ، سینہ کشادہ، ٹھیک ہے نا. جو ایک چیز وہ ہمیں بتانا بھول جاتے ہیں لوگ جب حضرت عباس کو وہ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ سجدہ کر کر کے اس طرح کا نشان تھا جو کہ ایک اونٹ کے گھٹنے پہ بنتا. یعنی ان کے ماتھے پہ سجدے کا جو نشان تھا وہ پینا بنا ہوا تھا، یعنی وہ باہر ابھرا ہوا تھا. یہ کبھی حضرت عباس کے قیافے میں آپ نے یہ تصویر کو لے کر آئے؟ کبھی کسی نے ہمیں بتایا کہ عباس جو شجاع تھا وہ کیوں شجاع تھا؟ کیونکہ وہ خدا کا عبد تھا. اس کے ماتھے کی طرف اگر آپ نگاہ کرتے ہیں ان کے ماتھے کی طرف تو آپ کو اس عبودیت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا. اور شجاع کیوں تھے؟ شجاع وہ اس وجہ سے تھے کہ امام وقت نے جو کہا اس کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دیا. سبحان اللہ. ورنہ عباس جو کہ بنایا ہی کربلا کے لیے گیا ہو، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدا بلند کریں، اس کے سامنے جو ہے اصحاب کے لاشیں اٹھائی جائیں، اس کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں اور وہ جانا چاہتا ہے، شجاعت دکھانا چاہتا ہے، دشمنوں کو وصل جہنم کرنا چاہتا ہے، امام وقت اجازت نہیں دے رہے. یہ عباس کی شجاعت ہے کہ امام وقت جو کہہ رہا ہے اس کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں لے کے جانا تم نے، تلوار کو نہیں لے کے جانا، نیزہ لے کے جانا ہے، لڑنے نہیں جانا تم نے، پانی کو لے کر آنا ہے. یہ عباس کی شجاعت کے امام وقت کی اتنی معرفت ہے کہ نہ کہ بھائی کی بات مان رہا ہے. بھائی تو امام حسین کو کہنا پڑا نا جب وصیتیں حضرت عباس دے رہے تھے، تو پھر امام حسین نے کہا کہ دیکھو تم نے ساری زندگی تم نے مجھے مولا کہا ہے، میں سننا چاہ رہا ہوں کہ تم ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دو. تو جو شجاعت ہے اس کا معیار مختلف ہے. شجاعت کی تعریف اسلام میں مختلف ہے. شجاعت کی تعریف لوگوں کے درمیان میں مختلف ہے، کلچرز کے درمیان میں مختلف ہے، مذاہب کے درمیان میں مختلف ہے. اسلام کے مطابق تعریف شجاعت کی صرف ایک ہے. اس تعریف کے مطابق یا تو انسان حزب اللہ ہوگا یا پھر حزب شیطان ہوگا. یعنی اسلام نے کلیئر میزان دے دیے، معیار دے دیے جس کو ہم تعریف کہہ رہے ہیں کہ ان معیار کے مطابق انسان حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر سکتا ہے. ابھی ہمارے بھائی نے پڑھا نا کہ علی سے محبت کرنا مومن کی نشانی ہے اور اس سے نفرت کرنا کون ہے؟ نفاق کی نشانی ہے. یعنی جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو اس سے دور ہے وہ منافق ہے. تو معیار کون ہے؟ علی ہے. تو حقیقت میں خدا نے ہمیں دین کے اندر معیار دیے کہ ان معیارات کے مطابق ہم حق اور باطل کے درمیان میں تشخیص دے سکتے ہیں، اور ان معیارات کے مطابق ہمارے سامنے حق کا رستہ کلیئر ہو سکتا ہے اور باطل کا رستہ کلیئر ہو سکتا ہے. اور انہی معیارات کی وجہ سے روز محشر میں ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی جس بنا پہ ہم خدا سے کہہ سکیں ہمیں نہیں تھا پتہ. تو جن چیزوں کے بارے میں ہمیں معرفت چاہیے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی معیار ہیں، وہ یہی تعریفیں ہیں، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ جب ہمارے پاس معیار آ جائے تو ہمارے پاس خود سے دیکھے بندہ کہ میرے پاس آیا حق ہے یا حق نہیں ہے. پہلے خود سے دیکھے. جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو بچایا گیا، واپس صرف اس بات پہ آ کے آگے چلیں گے. بس تھوڑی دیر اور، اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو صرف تھوڑی سی اور دیر
کیونکہ کل چھٹی ہے تو ہمارا دین کا معیار ہمیشہ جاب ہے، تو جاب کے معیار کے مطابق آج آپ دین سیکھ سکتے ہیں، کل کیونکہ چھٹی ہے۔ تو ایک سوال پڑھ دیں۔ خوشنودی ابوالفضل عباس کو بلند تر سلوہ صلی علی محمد جس بات کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے اسلام کو بچایا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اسلام حقیقی کو ہم پہچانیں۔ اسی حوالے سے بحث کی کہ ہمیں معیار سمجھنے پڑیں گے، تعریفوں کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ہمارے پاس اسلام حقیقی ظاہر ہو جائے۔ اسلام کو ہم بھی بچانا چاہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ جس طرح امام حسین نے بچایا تھا ہم بھی بچانا چاہتے ہیں۔ منیمم جس چیز کے لیے بچانا چاہتے ہیں وہ ہم خود ہیں، کہ ہم اسلام کو بچا لیں، کم سے کم خود ہمارے پاس جو حقیقی اسلام ہے وہ آ جائے، اور پھر ہمارے پاس جب آ جائے گا تو پھر ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ اس حقیقی اسلام کو دوسروں کے پاس بچایا جائے۔ صحیح؟ تو کس طرح سے اسلام بچتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شہادت کے ساتھ۔ صحیح؟ حقیقت میں امام حسین جب نکلے مدینہ سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ 3 چیزیں انہوں نے کہی تھیں، 3 چیزیں کہی تھیں جن 3 چیزوں کی وجہ سے امام کے نظریے کے مطابق، مقاصد کے مطابق اسلام بچتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ 3 چیزیں یہ تھیں: 1 امر بالمعروف ونہی عن المنکر، 2 امت کی اصلاح، 3 سیرہ نبوی اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ ان 3 چیزوں کو امام نے کیا اور ان 3 چیزوں کو کرنے کے بعد اسلام کو بچایا۔ اب ان 3 چیزوں کو کرنے کی بنا پہ ان کو شہید کیا گیا، لیکن اسلام بچتا ہے ان 3 چیزوں کے ساتھ۔ اور جب آپ ان 3 چیزوں کو کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ کو شہادت مل جائے، اور ممکن ہے کہ شہادت نہ ملے، لیکن اسلام اگر شہید اپنا خون دے کے بچاتا ہے تو وہ اس وجہ سے بچا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ان 3 چیزوں میں کسی ایک رستے کو انتخاب کیا۔ اگر انتخاب نہ کیا ہوتا تو پھر اسے شہید نہ کیا جاتا۔ شہداء کے بھی بہت سارے درجات ہیں، تو ایک کیا تھی؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، دوسری اصلاح امت کی، تیسری سیرہ نبوی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ چلنا۔ سیرہ نبوی ہے بیسکلی وہ، کیونکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام علی علیہ السلام کی جگہ پہ لے آئیں تو پھر انہوں نے وہی کرنا تھا جو امام نے کیا۔ اگر آپ ان کو امام حسن کی جگہ پہ لے آئیں تو رسول نے وہی کرنا تھا جو امام حسن نے کیا، اور اگر آپ ان کو امام حسین کی جگہ پہ لے آئیں تو امام حسین کی جگہ پہ آ کے بھی رسول نے وہی کرنا تھا جو امام حسین نے کیا۔ بالآخر ہر امام نے جس سیرہ پہ چلے ہیں وہ سیرہ رسول ہے، نبوی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری سیرہ نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اچھا، اب ان 3 چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ اگر میں چاہتا ہوں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کروں تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے خود پہلے معروف کی تعریف ہونی چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز دین میں معروف ہے اور کون سی چیز منکر ہے۔ دوسرا سٹیپ میرے لیے یہ ہوگا کہ میں خود پہلے معروف کروں اور منکر سے اجتناب کروں۔ تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ پھر میں دوسروں کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کروں، کیونکہ اگر میں خود معروف کو چھوڑے ہوئے ہوں، میں اگر کسی کو امر کرتا ہوں کہ نماز پڑھو، دوسرا مجھے یہ کہہ سکتا ہے بھائی تو پہلے نماز پڑھ۔ اگر میں کسی کو دوسرے سے کہتا ہوں بھائی ماتم زور سے کرو، تو ہمیں الٹا جواب یہ دے گا کہ تم پہلے ماتم کرو۔ صحیح ہے نا؟ جب ماتم بھی زور سے کرنا چاہیے یا ہلکا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی ایشو ہے نا کہ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ
ایک سینٹر میں لوگ ماتم کر رہے ہیں اور ایک ماتمی دستہ اور دوسرے پریٹینڈ کر رہے ہیں ماتم کرنے کو. وہ ماتمی دستہ نہیں ہے, وہ کھڑے ہیں مثلا ایسے ایسے لگے ہوئے ہیں نا, ایسے ایسے لگے ہوئے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ یہ بھی ماتم ہے, اور وہ جو زور سے گر رہے ہیں وہ بھی ماتم ہے. لیکن آپ کو صاف نظر آئے گا, ایک تھرڈ پرسن آتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو صاف دو گروہ لگ رہے ہیں. کوئی سینٹر میں آئے, حسینیہ میں آئے, وہ دیکھے کہ ایک گروہ ہے کہ وہ زور زور سے ماتم ہو رہا ہے, ہاتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے ماتم ہو رہا ہے, آواز آ رہی ہے. دوسرا دیکھے لوگ کناروں پہ کھڑے ہیں, اپنا پیچھے پش کر کے لگا کے ٹیک لگا کے اور ایسے ایسے کر رہے ہیں. اس کو کلیئرلی دو گروپ نظر آئیں گے, صحیح ہے نا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ دونوں ماتم کر رہے ہیں, وہ کہے گا کہ ایک تو ایسے ہاتھ رکھے ہوئے, اس کا ہاتھ تھوڑا تھوڑا ہل رہا ہے, لیکن یہ جو دوسرا ہے یہ کچھ اور کر رہا ہے. یعنی حتیٰ وہ بھی ہو سکتا ہے ڈسٹنگوش کرے کہ یہ دونوں چیزیں عمل سیم نہیں ہیں. تو پھر ماتم کی تعریف کیا ہے, انسان کو کیسے ماتم کرنا چاہیے؟ اب یہ جو کیسے کرنا چاہیے وہ ہمارے پھر مختلف کلچرز کے مختلف قسم کے وہ طریقے ہیں ماتم کرنے کو. نہیں, ابھی سنتے جائیں تحمل سے اور انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. مختلف قسم کے طریقے ہیں. مثلا ہم ایک سینٹر میں تھے, وہاں پہ ایک جگہ پہ اپنا کہہ لیں کہ پاکستانی اور انڈین بھائی لگے ہوئے تھے ماتم کرنے. ان کے پاس بھی اسپیکر تھا, ان کے پاس بھی وہ بلند گو جو ہوتا ہے یہ تھا, اس پہ نوئے چل رہے تھے اور ماتم کرتے ایک ہی ہال کے اندر. اور دوسرے ہال میں ہمارے کھوجے بھائی تھے جو کہ سرکل کا ماتم کر رہے تھے, جو سرکل میں نا سارے اپنا اپنا ہاتھ کر کے تو ماتم ہو رہا تھا, اور ان کے پاس بھی مائکرو فون تھا ایک ہی ہال میں. تو ایک ہی ہال میں دو کیا ہو رہے تھے, ماتم ہو رہے تھے, لیکن صاف ظاہر تھا اگر کوئی باہر سے آتا دیکھتا کہ یہ دو مختلف گروہ ہیں, یہ دو مختلف عمل کو انجام دے رہے ہیں, یعنی یہ دو مختلف اعضاء کو انجام دے رہے ہیں. اور ایک بندہ اگر آگے دیکھ لیتا نا کہ مثلا ایک طرف یہ ہو رہا ہے دوسری طرف یہ ہو رہا ہے, یعنی اگر دونوں ایک ہی ہیں, اگر دونوں کے دونوں آئے خدا یعنی امام ہی کی اعضاء کرنے کے لیے, تو پھر یہ اس طرح سے کیوں؟ صحیح. اب یہ کہ آیا ماتم دو ہاتھ سے کرنا چاہیے, ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے, سرکل کا ماتم کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ بن جاتا ہے پھر کون سی چیز درست ہے. ماتم جس انداز سے بھی آپ کریں, ہاتھ اٹھا کے کریں, دو ہاتھ سے کریں, سرکل کا کریں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کیا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. جب پتہ لگے گا آپ کر کیا رہے ہیں تو کوئی کھڑا ایسے نہیں کر رہا ہوگا. یہ جو ہے نا, جب پتہ لگ جائے گا تو کوئی ایسا کھڑا نہیں کر رہا ہوگا. امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ماتمیوں کے ہاتھ جو ماتم کی شدت سے وہ زور سے ماتم کرتے ہیں نا, جب جوان زور سے ماتم کرتا ہے اس کے ہاتھ لال ہو جاتے ہیں. امام خمینی نے یہ کہا ہوا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ نوجوان جو کہ زور سے ماتم کرتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھوں کو بوسہ دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ ایسے ایسے کر کے ہوں گے لال ہاتھ, ایسے ایسے کر کے تو کسی کے ہاتھ لال نہیں ہوں گے. تو ہاتھوں کو لال کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ زور سے ماتم کرنا پڑے گا. جب زور سے ماتم کریں گے تو پھر امام خمینی رحمۃ اللہ جیسا شخص جو کہ انقلاب کا رہبر, جس نے کہ ہر چیز امام حسین کی اعضاء سے سیکھی, جس نے خود کہا کہ ماں ہمیں چیز داری مز کربلا داری, سبحان اللہ. وہ آپ کو بتا سکتے ہیں نا کہ ماتم کیا ہے. وہ بتائے گا نا اعضاء کی اہمیت کیا ہے, اعضاء کا مقصد کیا ہے. اس کے نزدیک ماتم جو ہے وہ دشمن کو بتانا ہے کہ ایک جنگ آ رہی ہے اور یہ اس جنگ کا ڈھول ہے, یہ ہمارا سینہ. جن پر یہ ہاتھ پڑ رہے ہیں اس سینے پر, یہ اس جنگ کا اعلان ہے جو کہ آ رہی ہے. جنگ میں ہوتا ہے نا کہ وہ مارتے ہیں ڈھولوں کے اوپر, جو وہ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی ابھی فوج آ رہی ہے. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اور سینوں سے آواز آ رہی ہے, یہ اعلان جنگ ہے, یہ جنگ کی شروعات کا اعلان ہے.
یہ جو آنسو گر رہے ہیں، یہ آنسو ہمارے تظاہرات ہیں، یہ ہمارا مظاہرہ ہے، یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے ہر ظلم کے خلاف، ہر یزید کے خلاف یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے، تاکہ لوگ آ کے ہم سے پوچھیں کہ یہ آنسو کیوں بہا رہے ہو تمہاری مائیں جلوس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو سردی کے اندر کیوں لے کر آئی ہیں؟ تم سب لوگ گریا کیوں کر رہے ہو؟ تم سب لوگوں نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تم سب لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے کیوں مار رہے ہو؟ کوئی آ کے ہم سے پوچھے تاکہ ہم اسے بتا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے خود کہا ہے کہ یہ دشمن تمہاری ان آنسوؤں سے ڈرتا ہے، کبھی ان آنسوؤں کو بند نہیں کرنا، کبھی اس اذى کو ختم نہیں کرنا، اس کو چلنا چاہیے۔ اور ہم اپنے آپ کو بانٹ رہے ہیں دوسروں کے درمیان میں۔ کون ایسا شخص ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت رکھتا ہو اور پھر وہ کہے کہ میں اذى کے خلاف، جو ان کی معرفت رکھتا ہے اور وہ کہے کہ میں ماتم کے خلاف ہوں، جو ان کی معرفت رکھتا ہے اور وہ کہے کہ اذى جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں رکھتی، کہ اذى جو ہے وہ ایک کلچرل چیز ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں، آپ ان کے اقوال کو دیکھیں، آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں، دیکھیں کہ انہوں نے کتنی امپورٹنس رکھی ہے اس چیز پر کہ یہ بنیاد ختم نہیں ہونی چاہیے، جوانوں کے ہاتھ اپنے سینے پہ زور سے لگنے چاہیے، ماتم کی آواز آنی چاہیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے، امام حسین کے مسائل بیان کرنے چاہیے، اور ہر امت کو یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کام چلتا رہے گا کوئی نہ کوئی امت، کوئی نہ کوئی شخص منقلب ہوتا رہے گا، اور اگر ایک شخص بھی منقلب ہو جاتا ہے تو دشمن اس سے ڈرتا ہے۔ کہ اگر کوئی سن لیتا ہے کہ عباس شجاع تھے، کس طرح سے شجاع تھے؟ کیونکہ وہ عبد خدا تھے، اور اگر کوئی شخص اس عذاب میں بیٹھ کے حضرت عباس کی شجاعت کا سے کچھ سیکھ کے اپنے آپ کو عبد خدا بنا دیتا ہے تو دشمن اس سے ڈرتا ہے کہ کوئی منقلب ہو جائے گا، جب وہ عبد خدا بن جائے گا تو میں اسے منکر نظر آؤں گا، پھر وہ باطل کا رستہ نہیں انتخاب کرے گا، پھر وہ حق کا رستہ اختیار کرے گا، پھر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل جائے گا، پھر وہ اصلاح امت کے لیے نکل جائے گا، پھر وہ سیرہ نبوی پہ چلے گا، اور پھر مجھے اسے شہید کرنا پڑے گا، اور ہر ایک کو جو میں شہید کرتا ہوں 2 اور پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب ان 2 کو کرتا ہوں تو 4 ہو جاتے ہیں۔ ہر شہید کا خون پکار پکار کے ہر امت کو للکار رہا ہوتا ہے کہ تم بھی شہادت کا درجہ حاصل کرو۔ اس کے اندر ان کی اسٹرینتھ ہے، اس کے اندر ان کی طاقت ہے۔ یہ مصائب مظلومیت کے مصائب نہیں ہیں، یہ مصائب حماسائی ہیں، یہ مصائب انسان کی غیرت کو للکارتے۔ اے انسان، تیری غیرت کہاں پہ ہے کہ اسلام بچا؟ اس کو بچانے کے لیے امام حسین نے اصلاح کی امت کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، رسول کی سیرت پہ چلے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک 6 ماہ کے بچے کی گردن کو کاٹ دیا۔ آپ نے کبھی اگر تاریخ میں ہو نا تو ہرملہ کا تیر کی جو شکل ہے نا وہ دیکھنے کی کوشش کریں، اس کی شکل کیا تھی اور وہ کتنا بڑا تھا، آپ کو پتہ لگے گا۔ یہ علی اصغر کی گردن کے ساتھ ناانصافی تھی کہ اس طرح کا تیر ایک 6 ماہ کے بچے کی گردن کی طرف پھینکا جائے، جس سے کہ جانوروں کو نہار کیا جاتا تھا، اس کو ایک 6 ماہ کے بچے کی گردن کو کاٹنے کے لیے پھینکا جائے۔ یہ کہاں کی عدالت ہے؟ ایک بے گناہ بچہ جس نے کچھ نہیں کیا، جس کو باپ لے کر آیا ہے ادو کے سامنے، جو 3 دنوں سے پیاسا ہے، جس کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے، روتا رہتا تھا، ماں کے پاس کچھ تھا نہیں کہ اس کو چپ کرا دے۔ جس کے ہونٹ پھٹ چکے ہیں پیاس سے،
جس کی زبان پہ چھالے نکل آئے، جس کی ماں نے خود باپ کو دیا ہے، یہ کہاں کی عدالت ہے کہ اس کے ساتھ یہ حال کیا جائے کہ اس کی طرف تیر کو پھینکا جائے، اس کے باپ کے ہاتھوں میں وہ جان دے دے؟ کس چیز کو بچانے کے لیے؟ اسلام کو بچانے کے لیے۔ کیا مجھے بتائیں کہ اسلام کو بچانے کے لیے علی اصغر کے ایک قطرے کے خون کی قیمت آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دین کتنا مہنگا بچا ہے؟ مجھے کوئی ایک علی اصغر کے خون کی قیمت بتا، ایک قطرہ۔ ایک قطرہ علی اصغر کا کتنا مہنگا ہوگا؟ اس دنیا میں آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ وہ ایک خون کا قطرہ اتنا بھاری تھا کہ زمین نے کہا کہ میرے اوپر اگر آ گیا یہ قطرہ، میں زمین کچھ نہیں اگاؤں گی۔ ایک خون کا قطرہ اتنا بھاری تھا کہ آسمان نے کہا اگر میری طرف پھینکو گے میں کبھی بارش نہیں کروں۔ یہ صرف حسین کا چہرہ تھا جو اس خون کو سنبھال سکتا، اور اس چہرے پہ وہ بال تھے جو خضاب ہو گئے علی اصغر کے خون میں، جس پہ امام زمان نے سلام بھیجا کہ سلام ہو ان بالوں پہ جو علی اصغر کے خون میں خضاب ہوئے۔ آپ کے تصور میں ایک 6 ماہ کے بچے کی تصویر نہیں آ سکتی، میرے تصور میں آتی ہے۔ میرے پاس ہے بیٹی جو 6 ماہ کی ہے، میں تصور میں لا سکتا ہوں کہ ایک 6 ماہ کا بچہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اور جب میں اس کی طرف نگاہ کرتا ہوں، علی اصغر کا تصور میرے ذہن میں نہیں آتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ گردن کتنی بڑی تھی، ہاتھ کس طرح کے تھے، کتنے چھوٹے تھے بازو، کس طرح کا گوشت تھا، کس طرح کا چہرہ، کس طرح سے بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ جب گردن کو چھید دیا تو علی اصغر کی حالت ایک مچھلی کی طرح تھی جس کو پانی سے نکال دیا جائے۔ وہ میرے ہاتھوں میں اس طرح سے تڑپ رہا تھا جیسے ایک مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑپتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ تاکہ وہ اس دین اسلام اس سزا کے اوپر ہم بٹ جائیں، تاکہ ہمارے درمیان میں دشمنی ہو جائے، کدورتیں ہو جائیں۔ خدایا ہمیں معاف کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، خدایا ہماری روحوں کو پاک کر دے، ہمیں اسلام کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آپس کے پیار محبت کو بڑھا، ہم جن گروہوں میں بٹے ہوئے خدایا ہمیں ایک کر دے، امام حسین کی ازاں کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، شہداء کے درجات کو بلند کر دے، اسرا کو رہائی دے دے، ہمارے مراجم کے سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھ، رہبر معظم کی حفاظت کر، ہمیں امام زمان کے اصحاب انصار میں شمار کر، ان کا ظہور جلدی ہو جائے، مات سے حسین۔